Okay, so according to the model, we start the first important element of the classical state of Plato. अच्छा, एक चीज और आप दिमाग में रखिएगा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एक रियासत किन 4 चीजों से मिलके बनती है. तो अफलातून की स्टेट हो या इसके बाद मॉडर्न स्टेट या इस्लामिक स्टेट, हम जो भी पढ़ाएंगे तो वो 4 एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है सबके अंदर. चारों मतलब वो जो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी है वो कॉमन है. तो उसको आप खुद ही इसको इंक्लूड कर लें कि वो तो होगा ही होगा, तभी एक रियासत बन रही है. अब वो रियासत बनने के बाद वो आइडियल है या नहीं है, ये बेसिकली जो है डिस्कसिंग पॉइंट है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज स्टेट was 3-class state or 3-class society. Plato stated an individual has 3 virtues: knowledge of good, courage, and appetite or desire. The state consists 3 classes: artisan, soldiers, or the philosopher ruler. Each of these classes had its own virtues. The artisan possessed virtue of appetite, the soldiers possessed the virtue of courage, and the philosopher ruler possessed the supreme virtue of good. अफलातून के मुताबिक फर्द बुनियादी तौर पर 3 नेकियों का हामिल होता है: अच्छाई का इल्म, हौसला या हिम्मत, और इश्तिहा या ख्वाहिश. उसके ख्याल में रियासत 3 तबकात पर ही मबनी होती है: हुनरमंद या वर्किंग क्लास. उसके ख्याल में जो रियासत, मैंने अभी आपको पिरामिड के जरिए भी दिखाया था कि जो बॉटम है ट्रायंगल की वो वर्किंग क्लास होती है. यानी याद रखिए कि दुनिया में कहीं पर भी जो सबसे ज्यादा आबादी होती है, they do not have a supreme kind of goals, और उनके कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते. आप देखते हैं कि वो जिंदगी भर सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए, सुबह से शाम करने के लिए जीते हैं. वो इतना वो कमाना चाहते हैं और बस उसके तहत जिंदगी गुजारते हैं. और उसी के उनके पास कोई ऐसे कि हम दुनिया बदल देंगे, हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाएंगे, तो they don't think like that. उनके अंदर ये ख्वाहिश या इस किस्म की सोच नहीं जन्म लेती है, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ खाने से शुरू होती है और रात के खाने, सुबह खाने से शुरू होती है और रात के खाने पे खत्म हो जाती है. सो वो काम करते हैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए या अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए. सो ये क्लास जो होती है ये हुनरमंद होते हैं. जैसे आप देखें, कोई फर्नीचर बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, ये सारे ऐसे काम करते हैं, मगर इनके पास कभी भी ताकत नहीं आती है और ये हमेशा अपनी जिंदगी ही की जंग में लगे रहते हैं. दूसरी क्लास जो है वो अफलातून के मुताबिक सोल्जर्स की होती है. सोल्जर्स वो लोग होते हैं जिनके पास वर्च्यू होती है, हौसला और हिम्मत होती है. मतलब वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, मगर वो किसी से भी लड़ जाने की सलाहियत रखते हैं. तो ऐसे लोगों को अफलातून फौज या अस्करी कुव्वत में शामिल करता है ताकि वो अपनी सोसाइटी को महफूज करें, अपने मुल्क को महफूज करें. उनके ऊपर जो हुक्मरान होता है वो एक हुक्मरान की एक क्लास बाकायदा बनाता है जिन्हें वो फिलोसोफर रूलर्स कहता है. यानी एक फलसफी नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे बेहतरीन होता है, जो सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है, जो सबसे ज्यादा रीजनिंग कर पाता है, वो उसे जो है उस रियासत का हुक्मरान बनाना चाहता है. तो द वर्च्यू, अब हम इसको अलग अलग अगर पढ़ें तो उसे जिनकी बेसिस के ऊपर उसने क्लासेस तकसीम की हैं उसको उसने अलग से भी एक्सप्लेन किया है. तो उसने कहा कि द सुप्रीम जो वर्च्यू है ना, किसी भी इंसान में जो बेहतरीन चीज होती है वो होती है द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग. एबिलिटी ऑफ रीजनिंग या किसी भी चीज के बारे में सोचने की सलाहियत, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, अलग जाकर किसी भी चीज के बारे में अलहदगा से सोचना. Those who showed appetite for philosophy and seek the knowledge of good belongs to the mind which can reason and provide ruling class. उसने कहा कि दुनिया में जो किसी भी फर्द के अंदर बेहतरीन चीज हो सकती है वो है उसकी अकल, ऐसी अकल जिसे वो इस्तेमाल करे बेहतर कामों के लिए. यानी वो हम यहाँ पे मंतक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल है, लेकिन लॉजिकल डिबेट जब इंसान करता है, आप किसी चीज को अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर सही और गलत करार ना दें, बल्कि आप किसी भी चीज को सही या गलत की बुनियाद पर, यानी उसको मंतक के एतबार से साबित करें, दलाइल के एतबार से साबित हो कि हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, बेशक आपको पसंद है या नहीं है, जो सही है वो सही ही रहता है.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پسند کے مطابق چیزیں بدل جائیں. تو جب آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو عام افراد نہیں کر سکتے. جیسے ہم اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ عقل بڑھی کہ بھینس, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی بھینس ہی بڑی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عقل اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کروڑوں بھینسیں بھی آ جائیں تو کوئی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ بھینس از اے باڈی اینڈ thinking or the mind who can think is the blessing of God. یعنی اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ آپ کی پر خدا کا انعام ہے, کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کہے ہوئے پہ چلتے ہیں, جو وہ سمجھا دیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور اسی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. تو آپ اگر انڈیفرنٹ ہیں, آپ لوگوں سے مختلف ہو کر سوچ رہے ہیں, تو آپ پلیٹو کی رولنگ کلاس کا کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. تو اب سب اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, جو چیزوں کے خراب ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں, یا جو بس سنی سنائی باتوں کو بغیر سوچے آگے بڑھا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بے شمار ہیں ایسے. تو آپ سوچئے, اپنے آپ کو جج کیجئے پلیٹو کی اس ان ورچوز کے اوپر. تو ریزن از دا سپریم, گیٹ دا سپریم پوزیشن, کہ آپ جب نہ صرف سوچیں بلکہ سوچنے کے ساتھ آپ اس کی توجیہ تلاش کریں, اس کی وجہ تلاش کریں, تو آپ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں رولنگ کلاس کے, یا the people who possess the virtue of good or virtue of reason. Second virtue, according to Plato, was courage. Those who showed courage were found fit for the athletics and military subject. They belongs to the class that defend state and show spirit. It means soldier. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ جب ورکنگ کلاس کام کرتی ہے تو ریاست کی معاشی ضروریات تو پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن جب معاشی ضروریات پوری ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ بہتر ہوتے ہیں دوسری لوگوں کو آپ کے اچھائی یا برائی سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے خلاف جو ہے کانسپریسیز کریٹ کرتے ہیں. فوجی جماعت جو ہے ہونی ضروری ہے. ایسے لوگ ہونا ضروری ہیں جو کسی کی خاطر اپنی جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں. یہ صلاحیت, یہ حوصلہ ہر فرد میں نہیں ہوتا ہے. تو افلاطون کہتا ہے کہ انہی لوگوں کو فوج میں جانا چاہیے جن کے پاس اس بہادری جو ہے نا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہو, اور وہ اس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی بہترین ہو. تو وہ کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو, خاندانی بنیادوں پر نہیں کہ ایک خاندان کا ایک بندہ فوجی ہے باقی پورا خاندان اب فوج میں جائے گا, تو ایسا نہیں. وہ کہتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے, جو اتنا بہادر ہے, جو اتنا دلیر ہے کہ اپنی جان دے کر دوسروں کو بچانے کی ہمت رکھتا ہے, پھر وہ اتنا فزیکلی فٹ ہے کہ وہ ان تمام ہتھیاروں کو استعمال کر سکتا ہے, تو انہی لوگوں کو فوج کا حصہ بننا چاہیے. اور اس لیے وہ اس کی باقاعدہ ایک پوری کلاس علیحدہ رکھتا ہے جسے وہ ملٹری کلاس, یا اسے وہ جو ہے اسپرٹ یا ہائی آکٹین اسپرٹ کلاس کہتا ہے. دین لاسٹ ون, جو سب سے زیادہ میں نے آپ سے جیسے بتایا, ایپیٹائٹ. ایپیٹائٹ کو اردو میں اشتہا کہتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے خواہش, جذبہ, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر اس چیز کا خواہش جنم لینا. So those people who showed interest and appetite in mechanical arts and intellectual studies joined the class of artisan. This class was based on desire and provide initial stage of state. افراد ریاست کی تشکیل میں افلاطون کی ریاست کی تشکیل میں ابتدائی کردار خواہش ادا کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جب لوگوں کے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے نا کہ وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کریں تو ریاست بناتے ہیں. تو اگر ہم ریاست کے پیچھے چھپا عنصر تلاش کریں گے تو وہ خواہش یا ایپیٹائٹ آئے گا. افلاطون کے مطابق انسان کی بہت ساری مادی خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل انسان ہر حال میں چاہتا ہے, اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب وہ آپس میں میل جول کر کے ریاست میں رہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ محدود ہوتی ہے مگر یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جو خواہش پر زندہ رہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ اسے پورا کرنا بھی چاہتے ہیں. تو اپنی وہ خواہشات میں زندہ رہنے والے لوگ, اور یہ خواہشات کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی, جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر اگلے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. ان کی خواہش بہت منیمم ہوتی ہے
وہ صرف اور صرف اس پر رہتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس بات پر زندگی گزارتے ہیں کہ وہ صبح اٹھیں, ان کو جو ہے روزگار ملے, وہ 2 وقت کا کھانا حاصل کر سکیں, ان کا ایک چھوٹا سا گھر ہو اور وہ اس کے اندر سکون سے زندگی گزاریں. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی. تو یہ کلاس جو ہوتی ہے یہ معاشرے میں سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کلاسز ہم نے آپ کو سمجھا دی, بٹ ہاؤ ٹو گیٹ دیز کلاسز, ہم یہ کلاسز حاصل کیسے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ افلاطون نے جب یہ اسٹیجز بتائے تو اس نے ان کو ریس کی بنیاد پر نہیں کیٹیگرائز کیا, نسل کی بنیاد پر نہیں کیٹیگرائز کیا, نہ ہی اس نے ان کو امیری اور غریبی کی بنیاد پر کیٹیگرائز کیا ہے, بلکہ اس نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایجوکیشنل سسٹم پرووائڈ کیا جس کے تحت آپ آئیڈیل اسٹیٹ میں ان 3 کلاسز کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد اس نے دماغ یعنی آپ کی صلاحیت پر رکھی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ دنیا میں کبھی اپلائی نہیں ہوا, نہ گریک سوسائٹی میں, نہ رومن سوسائٹی میں, نہ یورپین سوسائٹی میں, نہ ہی مسلم سوسائٹی میں, لیکن اس کے باوجود یہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. بیکاز اب آپ جب ایجوکیشن سسٹم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بیوٹیفل ہے یہ اسٹیٹ کا ماڈل اور کتنا انسپائرنگ ہے کہ ہاں ایسا تو ہونا چاہیے. سو ایجوکیشن سسٹم جب اس نے بتایا تو اس نے کہا کہ the education system can be he provide the 5 stages of education for every single child who get birth in their society. مطلب جو بھی بچہ وہاں پر پیدا ہوگا وہ ان 5 درجوں سے گزرے گا, اور یہ جو تعلیم کے درجے ہیں یہی اس کو 3 معاشروں میں یا 3 کلاسز میں تقسیم کر دیں گے. سو ہی اسٹارٹیڈ ود دا اسٹیج 1. اس نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے نہ صرف یہ 5 اسٹیجز بتائے بلکہ ان 5 اسٹیجز کے ساتھ ساتھ اس نے ہر اسٹیج کے لیے پراپرلی کریکولم ڈیزائن کیا. کریکولم مطلب یہ کہ اس نے سلیبس ڈیزائن کیا کہ اگر آپ فرسٹ اسٹیج میں ہیں تو آپ کا سلیبس کیا ہونا چاہیے, آپ کو کیا پڑھانا چاہیے, آپ کو کیا ٹریننگ دینی چاہیے, اور کس طریقے سے آپ بچے کی مینٹل اور فزیکل جو اپ برنگنگ ہے اس کو بہترین کر سکتے ہیں. سو اسٹیج 1 از اسٹارٹیڈ ود دا برتھ ٹو دا 6 years. وہ کہتا ہے کہ پہلی جو درجہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے 6 سال تک کا. تو پیدائش سے 6 سال تک جو کریکولم ہے جو اس کو دیا جائے گا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی چیزیں نہیں کروانی چاہیے. اس کے اندر فزیکل ٹریننگ یعنی بچے کو جسمانی طور پہ فکس جو ہے فٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا اس کے اندر جسمانی طور پہ کوئی کمی نہ رہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ذہنی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے اسے ہیروئک ہسٹوریکل اسٹوریز اینڈ رائمز سنانی چاہیے. یعنی اگر آپ اسے شاعری یعنی کہانیاں, جیسے ہم لوگ بچپن میں لوریاں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوریاں ایسی فضول نہیں ہونی چاہیے, وہ فیری ٹیل اسٹوریز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ آپ کے ملک کے حوالے سے یا آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے جو لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں ان کی ہیروئک اسٹوریز سنانی چاہیے تاکہ بچے میں بھی ویسے ہی ہیروئک ایموشنز جو ہیں وہ جنم لیں. وہ کہتے ہیں یہ عمل 6 سال تک کرنا چاہیے. 6 سال کے بعد جو ہے اسٹیج 2 کا آغاز ہوتا ہے. اچھا یہ جو اسٹیج 1, اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 ہے, یہ سب کے لیے اسٹیج 2 تک جو ہے سب لوگوں کو ایک جیسی تعلیم دی جائے گی. تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹیج 1 to 6 وہ اسٹیج 1 ہے. جب اس کے بعد بچے کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے انٹو اسٹیج 2, اور اس میں سب بچے اسٹیج 2 میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو وہ اسٹیج ہے 6 سال سے 15 سال تک, یہ تقریباً 9 سال کا تعلیمی دور ہے. اسے کہا کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, اس کے اندر جو کریکولم ہے یا نصاب ہے اس کے اندر میتھمیٹکس شامل ہونا چاہیے, اس میں ایتھکس شامل ہونے چاہیے, اس میں لٹریچر شامل ہونا چاہیے, اس میں ایتھلیٹکس شامل ہونے چاہیے, اور اس میں جمناسٹک شامل ہونا چاہیے. یعنی جو بچے ہیں ان کو ہر چیز تھوڑی تھوڑی پڑھانی چاہیے. جیسے میتھس ایک زمانے میں ہوا تھا, فزکس ہوتی تھی, اس زمانے میں کیمسٹری ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی, بایولوجی بالکل انیشیل سٹیجز پر تھی, میڈیسن بالکل انیشیل سٹیجز پر تھی. تو جو چیزوں پر زیادہ کام ہو رہا تھا اس نے ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا, مگر اس کے ساتھ اس نے فزیکل ٹریننگ کو کمپلسری قرار دیا بچوں کے لیے.
تو اس نے کہا کہ 6 سے 15 سال کی ایج تک جب بچے ان چیزوں میں ایکسل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ بچے ایسے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جسمانی طور پر تو بہت طاقتور ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پر وہ بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے اور وہ مختلف سبجیکٹس میں ویک ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ویک جو بھی ایجوکیشنل سبجیکٹس ہیں، اگر ان میں بچے ویک ہوتے ہیں تو انہیں وہیں پر جو ہے 15 سال کے بعد انہیں علیحدہ کر دینا چاہیے اور اس کے بعد انہیں ایلیمنٹری ٹریننگ دینی چاہیے جس کے ذریعے وہ مختلف ہنر سیکھیں، کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے تو ان کو پڑھائی میں علیحدہ کر دیا جائے. وہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اندر ایسے بچوں کو بھی علیحدہ کر دینا چاہیے کہ جو ذہنی طور پر تو زبردست ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی وہ بہت اسٹرانگ ہوں. تو اگر وہ مطلب فزیکلی بہت ہی اسٹرانگ اور ایکٹیو ہیں تو ان کی کلاس جو ہے انہیں نیکسٹ میں پروموٹ ضرور کرنا چاہیے لیکن ان کے سبجیکٹس میں کچھ ایڈوانس اسٹڈیز کو شامل کر دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو پڑھائی کے لحاظ سے بہت ہی بریلینٹ ہیں ان کو فزیکل ٹریننگ ضرور دینی چاہیے مگر ان کی فزیکل ٹریننگ اور جو اسٹرانگ اسٹوڈنٹ کی اسٹرانگ باڈی وائز اسٹرانگ جو کلاس ہے ان کو میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں تھوڑی بہت چینجز کر دینی چاہیے اور انہیں ایڈوانس اسٹڈی کرنی چاہیے. تو ورکنگ کلاس ہمیں مل جاتی ہے آفٹر دا سیکنڈ اسٹیج، یعنی وہ لوگ جو پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہیں اور جسمانی طور پر بھی وہ اتنے کوئک یا اتنے افیکٹو نہیں ہیں کہ وہ فوجی صلاحیت یا فوجی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں تو انہیں علیحدہ کر دیں اور انہیں ایلیمنٹری ٹریننگ دینی شروع کریں یعنی انہیں ہنرمند بنایا جائے. ٹھیک، اب آ جاتی ہے اسٹیج 3. اسٹیج 3 ہے جی 15 to 18، 15 سے 18 سال، یعنی یہ 3 سال کا پیریڈ ہے جس کے اندر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ بچے جو تعلیمی اعتبار سے بہترین ہیں اور وہ بچے جو فزیکل ٹریننگ اور ملٹری ٹریننگ کے اعتبار سے بہتر ہیں ان کو ڈسٹنگوش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد، کیونکہ اس میں کچھ بچے بالکل اسٹینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتے اینڈ دے وانٹ ٹو active in a physical manner and they want a physical or military training، تو ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب اسٹیج 3 پہ ہمیں دوسری کلاس مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسٹیج 4 اور اسٹیج 5 صرف اور صرف رولنگ کلاس کے لیے، یعنی اسٹیج 3 تک عام لوگ یعنی 2 طبقے پڑھیں گے، اسٹیج 4 اور اسٹیج 5 ملٹری رولرز کو ڈسٹنگوش یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو جو اسٹیج 4 ہے وہ 18 to 25 ہے جس کے اندر ایڈوانس اسپیسیفک اسٹڈیز وداؤٹ فزیکل ٹریننگ کی جاتی ہے، جس کے اندر ان لوگوں کا جیسے سرکاری عملہ ہوتا ہے نا جو کام کرتا ہے جس کے ذریعے حکومتوں کی یہ تمام ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں، تو ان لوگوں کی ٹریننگ ان لوگوں کو اس اسٹیج پر علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اور 25 سے جو 40 سال کا جو آخری اسٹیج ہے اس کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے رکھا جاتا ہے جن کے پاس دماغ بہت زیادہ ہوتا ہے اینڈ دیٹ جیسے میں نے کہا کہ دے ہیو اے ورچو آف ریزن، یعنی ان کے پاس استدلال کرنے کی صلاحیت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں معاشروں میں. تو یہ ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم جو افلاطون نے اپنے آئیڈیل اسٹیٹ میں دیا، یعنی وہ تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کی درجہ بندی کرنا چاہتا ہے. وہ کسی نسل کی بنیاد پر، امیری اور غریبی کی بنیاد پر جو درجہ بندی ہے وہ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس نے کبھی اس کو پرچار کیا. اس کے علاوہ جو اس کی اسٹیٹ کا بہت ہی بڑا حصہ تھے وہ کچھ اور ایلیمنٹس بھی تھے. ان میں Plato believed that permanent marriage institution should not be accepted in ideal state and marriage only exists for increase in population. افلاطون مستقل شادی کا پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی خاندان بناتے ہیں. جب آپ اپنا خاندان بناتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ باعث شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے جانبداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو دوسرے کے بچے سے زیادہ پیار نہ کریں، آپ کریں گے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ شادی صرف ہونی اس لیے چاہیے کہ دنیا میں آبادی میں اضافہ ہوتا رہے. اور جیسے جیسے تعلیم جو ہے کیا کہہ رہی تھی میں، ہاں جیسے وہ کہتے ہیں کہ بچے جب ماں باپ کے پاس نہ رہیں بچے، یعنی شادی ہو، بچے ہوں اور بچوں کو ماں باپ سے لے لیا جائے،
جو آگے لکھا ہے. بچوں کو ان کے والدین سے لے کر ایک ہی ماحول میں ایسے افراد کی نگہداشت میں رکھا جانا چاہیے جنہیں والدین ہونے کا تجربہ ہو. تو چائلڈ شوڈ ٹیکن اوے فرام دیئر ریئل پیرنٹس اینڈ گرو ان سیم سچویشن ود پیرنٹل ایکسپیرینس. یعنی والدین سے ان کے بچوں کو لے لیا جائے اور ایک جگہ رکھا جائے. والدین کو یہ نہ پتا ہو کہ ان میں سے کون سا ان کا بچہ ہے, لیکن وہ سب والدین ہی ان بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہر بچے کو ایک جیسی تربیت دیں گے. So with that he also believed that economy of the state must be controlled by the financial experts. وہ جو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ 18 سے 25 کی کلاس, تو اگر کوئی اکنامکس میں اچھا ہے تو اس کو اس کی اسپیشل ٹریننگ دی جائے, اگر کوئی فزکس میں اچھا ہے تو اسے فزکس کی اسپیشل ٹریننگ دی جائے. تو اس طریقے سے آپ کو جو آکسیلری جو آپ کی رولنگ کلاس ہے اس کے اندر آپ کو یہ تمام آفیسرز مل جائیں گے جو اس قسم کی چیزوں کو سنبھالیں گے. اچھا, جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اس نے کہا تھا کہ اکنامک سوشلزم ہوگا. اکنامک سوشلزم, اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو اب وہ کر رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ رولر اینڈ ملٹری کلاس مسٹ ناٹ ہولڈ اینی کائنڈ آف پراپرٹی اینڈ بزنس, اور ان کی جو their needs fulfilled by financial groups. وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ حکمران اور جو فوج ہے ان کی نہ تو کوئی جائیداد ہونی چاہیے, نہ ہی ان کی کوئی بزنس ہونا چاہیے. جب ان کی اپنی کوئی جائیداد اور بزنس نہیں ہوگی تو وہ جو بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے اچھا کریں گے, اور ان کا جو ضروریات ہے نا, وہ جو فائنینشیل ایکسپرٹ جو اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی تمام نیڈس کو وہ پورا کریں گے. تو جب ان کی اپنی کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوگی تو وہ کرپشن نہیں کریں گے. اسی طرح فوج جو ہے پھر وہ بلا وجہ حکومت میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں گورنمنٹ میں آ بھی گئے ہم لوگ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو اس طرح وہ سب اپنا کام کریں گے. اور اس کی امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ there must be a rule of a one person. وہ سمجھتا تھا کہ ایک حکومت کبھی بھی ایک سے زیادہ لوگوں سے نہیں چلائی جا سکتی. آئیڈیالوجی یا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک شخص کا ہی ہونا چاہیے اور اسی کی مرضی کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے. یہ تھی ہماری آج کی کلاس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اور آئی ہوپ آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی.